जो है अटेम्प्ट नहीं कर। अब आप लाजमी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब हर आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ होगा। अब उसके लिए आपको डेफिनेट बुक की जरूरत पड़ेगी। बुक अगर आप लोगों के पास है अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तो बहुत बेहतर है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको गूगल कर लें, पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको ये इजीली मिल जाएगी। आपको लाजमन हर आर्टिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी आपके पास बुक है, तमाम मार्केट के अंदर जो भी बुक्स अवेलेबल हैं सारी की सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक बुरी नहीं है। तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हर आर्टिकल जो है पढ़ना पड़ेगा। मैं अब आज की हमारी पहली क्लास है, इसके अंदर हम आर्टिकल 1 का आर्टिकल जो 40 है इसके ऊपर हम बात करेंगे, इनको हम देखेंगे, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वन बाय वन हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे। और ये तो कैमरे आप लोग अपने ऑफ कर दें, दूसरा माइक ऑफ कर दें। अगर कहीं से आप लोगों को समझ ना आए तो तब आप अपना माइक जो है वो ओपन करके म्यूट खत्म करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अपनी बुक्स निकाल लें अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं तो काइंडली। शहरी के लिए मंगाया था मैंने 50 का। शहरी में क्या करोगे? ये ऑफ कर दें प्लीज सायरा, ये आप अपना जो माइक है इसको म्यूट कर दें प्लीज। उसके बाद वो एक हमारे नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है, वो सामने मच्छरदानी है, तो काइंडली आप भी अपना कैमरा जो है वो ऑफ कर दें प्लीज, शुक्रिया। अच्छा, बुक्स अपनी आप लोग खोल लें। पार्ट 1 जो है हम इसका देखेंगे आर्टिकल 1 का आर्टिकल 40। आर्टिकल 1 का आर्टिकल 40 हम देखेंगे। आर्टिकल 1 के अंदर द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 सिंपली हमें बताता है या हमें जो है ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम करता है कि पाकिस्तान जो है ये किन किन एरियाज के ऊपर मुश्तमिल है। सिंपली इसके अंदर इतनी सी बात की गई है कि कौन कौन सी टेरिटरीज हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पे मुश्तमिल है। उसके बाद इस्लामाबाद का फेडरल जो टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी एरिया है, ये है। उसके बाद फाटा का एरिया था, लेकिन अब ये तो रिपील हो गया है, फाटा जो है मर्ज हो गया है केपीके के अंदर। उसके बाद कोई भी ऐसी स्टेट्स या टेरिटरीज जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक रख चुकी हैं या आइंदा आने वाले दिनों में इल्हाक करेंगी, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर होंगी। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जी, लाइक जो है हमारे पास अभी जो स्टेट्स अवेलेबल हैं वो कश्मीर की है। जीबी को भी अभी तक हमने एज अ स्टेट ही रखा हुआ है। कुछ हमारे मुश्किलात हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और उसके बाद इंटरनेशनली हम मजबूर हैं उन लोगों को अभी तक हमने एज अ स्टेट का दर्जा ही दे रखा है। अदरवाइज हमने बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको पाकिस्तान का दर्जा दे दिया, जैसे भावलपुर की स्टेट थी। तो आर्टिकल 1 ने हमें बताया कि पाकिस्तान जो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये क्या है और इसकी टेरिटरीज जो हैं वो क्या क्या हैं, किस किस एरिया के ऊपर ये मुश्तमिल है। ठीक है जी। आर्टिकल 2 बहुत ही अहम आर्टिकल है। आर्टिकल 2 ने हमें ये बताया कि जो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है ये इस्लाम होगा। अब देखिए बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो सेकुलर बेसिस के ऊपर मुआवजे वजूद में आती हैं। जैसे कि जो इंडिया है ये बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ सेकुलर स्टेट का है। इनका कोई मजहब जो है स्टेट का मजहब नहीं है। बेसिकली मैं भी इसी चीज का कायल हूँ कि स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि मजहब एक इंडिविजुअली आपका अपना मैटर होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम के ऊपर बना। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इस्लाम को स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया। और आर्टिकल 2 ने इस चीज को डिफाइन किया बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े कैटेगोरिकली। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का उसने नाम दिया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर नाम डिफाइन किया गया था पाकिस्तान का,
کہ پاکستان کا کمپلیٹ نام جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس کے آرٹیکل 2 کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ آرٹیکل 2A ہمیں یہ بتاتا ہے جی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہم نے 1949 کے اندر پاس کی تھی، یہ بھی جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے گی، سمپلی آرٹیکل 2A۔ اس کے بعد آرٹیکل 3 جو ہمیں بتاتا ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن، the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work۔ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کی ایلیمینیشن ہے یہ آرٹیکل 3 کے اندر، کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایکسپلائٹیشن جو ہے اس ملک کے اندر اس کو جگہ نہیں دی جائے گی۔ آرٹیکل 4 ہے وہ رائٹ آف انڈیویجولز کے حوالے سے ہے کہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں، ان تمام لوگوں کے جتنے بھی رائٹس ہوں گے ان کو اکارڈنگ ٹو لا ایکولی ہر بندے کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس کو لائن بائی لائن آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے کہ کسی بھی شخص کی لائف ہے، لبرٹی ہے، باڈی ہے، ریپوٹیشن ہے، یہ پراپرٹی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں نہ تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے اس کی آزادی، لبرٹی، باڈی یا ریپوٹیشن چھینی جائے گی، ماں سوائے وہاں پہ جہاں پہ قانون اجازت دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا کا لفظ نہ آتا تو ایسی صورت میں جو جج ہے وہ کسی بھی شخص کی آزادی نہ چھین پاتا، کسی بھی شخص کو جو ہے وہ نہ سزائے موت ہو پاتی، نہ ہی کوئی قید کی سزا دی جا سکتی۔ لیکن یہاں پہ ان اکارڈنس ود لا آ گیا کہ جہاں پہ لا اجازت دے رہا ہے وہاں پہ آپ کسی بھی شخص کی لائف، لبرٹی یا باڈی ریپوٹیشن آپ اس کو اس سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آرٹیکل 4 کہ ایکولی ہر بندے کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ آپ نے لائن بائی لائن اس کو پڑھ لینا ہے، اس کے اندر اتنی سی ہی چیز ہے۔ آرٹیکل 5 بڑا ہی اہم، پچھلے دنوں بڑا چرچا رہا اس آرٹیکل کا، جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے آرٹیکل 95 کے تحت جو موو ہوئی تھی، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی کے اگینسٹ، اس کو جو ہمارا ڈپٹی اسپیکر تھا اس نے آرٹیکل 5 کے تحت اس کو اڑا دیا تھا۔ آرٹیکل 5 کیا ہے جی؟ آرٹیکل 5 ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، کہ جو بھی اس ملک کا شہری ہے وہ لائل رہے گا اپنی اسٹیٹ کے ساتھ اور وہ فلی اوبیڈینٹ ہوگا کانسٹیٹیوشن کا اور لا کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو فارن یہ کانسپیریسی ہوئی ہے اس کو بیس بنا کے آرٹیکل 5 کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ لائل نہیں رہے اسٹیٹ کے، تو ایسی صورت میں وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے اڑا دیا، رولنگ دے دی۔ آرٹیکل 5 یہ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ آرٹیکل 6 ہائیڈریجن، اس کا بھی آپ لوگ بڑا ہی زیادہ چرچا سنتے ہیں۔ آرٹیکل جو 6 ہے ہائیڈریجن کا، اس کا عام بندے کو بیسیکلی کنسیپٹ کا ہی نہیں پتا ہوتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے آرٹیکل 6 کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، آرٹیکل 6 اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی آرٹیکل 6 جو ہے وہ اتنا کسی پہ لگانا آسان ہے، اور نہ ہی کسی بھی صورت میں آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جب یہ غدار غدار اور اس طرح کے سب نعرے لگ رہے تھے تو اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا شروع کر دیا عمران خان پہ، یا باقی جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، یا اسپیکرز پہ، ڈپٹی اسپیکر پہ۔ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آتی تھی کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ آرٹیکل 6 کیا ہے۔ ہائیڈریجن، ہائیڈریجن جی کب لگتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ Article 6 of Article 1, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason۔ high treason جو ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے جی؟ تو ہائیڈریجن کے یہاں پہ بتا دیا کوئی بھی شخص جو ہے اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو ایبروگیٹ کرے گا، توڑے گا، یا اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے کسی پورشن کو سسپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا،
تو ایسی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ اس شخص نے ہائی ٹریزن جو ہے وہ اٹیمپٹ کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسی صورت میں آرٹیکل 6 جو ہے یہ اپلائی ہو جائے گا۔ اچھا جی، نیچے سب آرٹیکل 2 اینی پرسن ایڈنگ اور abetting اور collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason۔ تو ایسی صورت میں جو شخص آئین کو توڑ رہا ہے، سبورٹ کر رہا ہے، ریورٹ کر رہا ہے، تو جو شخص اس کی ایکٹ کو کرنے میں مدد کر رہا ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی تصور کیا جائے گا کہ اس نے بھی یہی کام کیا ہے، یعنی کہ وہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اگر نیکسٹ 2A an act of high treason mentioned in clause 1 اور clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court۔ یہ بڑا ہی اہم آیا۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ جو بھی لوگ ہیں، پہلے بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے ایبروگیٹ کیا گیا یا کیا جاتا رہا ہے، ہماری بدقسمتی سے اس ملک کے اندر یہ جو ہے ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی ان فوجیوں کا دل کیا، جب بھی ان پاورفل لوگوں کا دل کیا، جس کا دل چاہا اس نے اس وقت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ردی کی ٹوکری بنا کے پھینک دیا، توڑ دیا، اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر دیا۔ لیکن آرٹیکل 6 کا جو اب آرٹیکل 2A ہے، سب آرٹیکل 2A، اس نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی کسی بھی ایسے شخص کے کسی بھی ایکٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی۔ پہلے دیکھیں 50s میں چلے جائیں، جسٹس منیر نام کے ایک بندہ آیا، اس نے جو ہے وہ پرنسپل کو فالو کیا، نظریہ ضرورت کو، اور اس نے ویلیڈیٹ کر دیا مارشل لا کو۔ آرٹیکل 2A نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ایسا کوئی کام کرے گا، کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی، مولڈ کرنے کی یا ریورٹ کرنے کی، اس کو کوشش کرے گا، سسپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پہلے تو اس کو ریورٹ کر دیتی تھی یا ویلیڈیٹ کر دیتی تھی، تو اب ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ جو کورٹ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے سب آرٹیکل 3 آرٹیکل 6 کا، مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بائی لا پرووائڈ فار دا پنشمنٹ آف پرسنز فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن۔ اب دیکھیں جی سزا کیا ہوگی ہائی ٹریزن کی۔ ہائی ٹریزن کی بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر کوئی بھی سزا مینشن نہیں کی گئی، ٹھیک ہو گیا جی، بلکہ کہا یہ گیا کہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہائی ٹریزن کی جو بھی سزا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ یہاں پہ میسج ایک آیا کہ سر وائس نہیں آ رہی، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ سر آواز کلیئر ہے؟ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ بیسیکلی کوڈیفائڈ نہیں ہے، کوڈیفائڈ لا نہیں ہے، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جو بندہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہوگا یا آرٹیکل 6 جو ہے وہ جس کے اوپر اپلائی ہوگا تو اس کی سزا کوڈیفائڈ نہیں ہے، بلکہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ ہی ایسے شخص کی سزا جو ہے وہ متعین کرے گی، چاہے وہ اس کو پھانسی پہ لگا دیں، چاہے وہ اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھائیں، جو مرضی کریں، پارلیمنٹ جانے اور پارلیمنٹ کا کام جانے۔ اس کے اندر نہ ہی کورٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں، نہ ہی اے پی سی کے اندر یہ ڈیفائنڈ ہے، نہ ہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ڈیفائنڈ ہے۔ اسی حوالے سے یاد آ گیا مجھے، جسٹس وقار احمد سیٹھ مرحوم جو ہیں وہ تھے پشاور کے، انہوں نے مشرف کو جو ہے وہ کیس سنا، اور ان کو شاید کو ذاتی طور پر ان سے کوئی تھی خار پرویز مشرف سے، تو اس نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی پتہ نہیں کتنی بار، اور ساتھ میں مینشن کر دیا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ہی، کہ چونکہ آرٹیکل 6 جو ہے ان پہ اپلائی ہوتا ہے، تو جناب یہ ہائی ٹریزن کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو اتنی بار ہینگ کیا جائے۔ تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال وہ کوئی خاص جو تھی وہ پسند نہیں کی گئی تھی ان کی بات۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں جی، آرٹیکل نیکسٹ ہے ہمارے پاس 7 ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے آرٹیکل 7 کے اندر دی گئی ہے۔ تو جی in this part unless the context otherwise requires the state means the federal government۔ state کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے جی، مجلس شورا پارلیمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess۔ اسٹیٹ کے اندر شامل ہے جی فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل جو اس کا حصہ ہے، اس کے بعد مجلس شورا پارلیمنٹ، پروونشل گورنمنٹ یا پروونشل اسمبلی،
اور ایسی اتھارٹیز جو ٹیکس جو ہے وہ لیوی کر سکتی ہیں، لگا سکتی ہیں یا امپوز کر سکتی ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے اندر آئیں گی آرٹیکل 7. اب ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس کا آرٹیکل 8 کا آرٹیکل 28 جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر جو ہے کنسسٹ کرتے ہیں، نہایت ہی اہم ہے. آپ پبلک سروس کمیشن کا کوئی بھی ایگزام دے رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ فنڈامنٹل رائٹس ایک آدھ نمبر کا پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد لا گیٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے 10 نمبر کا. اس کے بعد آپ کسی بھی چلے گئے ہیں انٹرویو کے اندر، آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لازمن جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں. اچھا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے نہایت ہی اہم ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اگر ایبروگیٹ ہوں گے یا وائلیٹ ہوں گے تو ایسی صورت میں کورٹس جو ہیں وہ فوراً حرکت میں آتی ہیں، اور کوئی بھی لا اگر بنایا جائے گا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جائے گا یا ان کو جو ہے وہ ان کی مخالفت میں جائے گا تو ایسی صورت میں فوراً ایسے قانون کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. فنڈامنٹل رائٹس کے بغیر جو ہے ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہے. اگر فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ہمارے نہ ہوں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو جائیں. جیسا کہ ہماری سوسائٹی ہے، ہم لوگ ابھی تک اتنے میچور نہیں ہوئے کہ بغیر جو ہے کسی بھی لا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. اب یہ برطانیہ تو نہیں ہے جہاں پہ کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشن ان کا اویلیبل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر ہی ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بس ہے، کوڈیفائڈ نہیں ہے. وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں، اور ان کی جمہوریت جو ہے وہ سب سے پرانی جمہوریت بھی وہی رکھتے ہیں. مدر آف آل ڈیموکریسیز کا جو خطاب ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. تو ہم چونکہ ابھی اس نہج تک نہیں پہنچے لہٰذا ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کو کوڈیفائڈ کرنے کی ضرورت تھی، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر آرٹیکل 8 تا 28 کے اندر ان کو کوڈیفائی کیا گیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی ون بائی ون. آرٹیکل 8 laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be wide. آرٹیکل 8 نے ہمیں سمپلی یہ بتایا کہ جو بھی قانون پاس ہوگا اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں ایسے قانون کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہوگی جی. سمپلی آرٹیکل 8 نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی بھی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس کی لائن بائی لائن مزید پڑھ لینی ہے. آرٹیکل 9 یہ کافی بڑا ہے ویسے. آرٹیکل 8 میں اس کو اگر آپ کو لائن بائی لائن پڑھاؤں تو یہ کافی زیادہ ہو جائے گا، آپ لوگوں نے پڑھ لینا. بہرحال اس کا جو کرکس ہے، جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا ایسا قانون جو کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہوگا، اور اگر یہ پاس ہو بھی گیا تو عدالتیں اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گی. ابھی پچھلے ہی دنوں ایک جو ہے وہ پیکا آرڈر تھا، وہ پیکا تھا یہ پیکا تھا، وہ جو تھا میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس کے اندر وہ کی گئی تھی چیننگ، اس کو اڑا دیا انہوں نے، اس کو ریورٹ کر دیا. تو یہ ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جا رہا تھا. آرٹیکل 19A یا 20 کے وہ فریڈم آف اسپیچ والا جو ہے 19 ہے غالباً 19 آرٹیکل 19، تو اس کے حوالے سے پھر اس کو انہوں نے ریورٹ کر دیا. آرٹیکل نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 9 سیکیورٹی آف پرسن. آرٹیکل 9 نہایت ہی اہم ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بہت سارے مسائل اس ملک کے اندر جنم لیتے. آرٹیکل 9 ہمیں سمپلی یہ بات کہتا ہے جی کہ آپ کسی بھی شخص کی آزادی، آپ اس شخص کی زندگی نہیں اس شخص سے چھین سکتے ماں سوائے وہاں پہ جہاں پہ قانون آپ کو اجازت دے. ٹھیک ہو گیا جی. یہی آرٹیکل 4 کے اندر بھی پیچھے بات کی ہے، اور آرٹیکل 9 کے اندر فنڈامنٹل رائٹ کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص سے آپ اس کی آزادی، آپ اس کی زندگی نہیں چھین سکتے ماں سوائے جہاں پہ قانون اجازت دے. میں آپ کو بتا دی ہے کہ قانون کہاں کہاں پہ اجازت دیتا ہے. قانون جو ہے وہ ہر راہ چلتے بندے کو اجازت نہیں دیتا. جیسے اب ججز ہیں وہ جو ہے لبرٹی کسی بھی شخص کی سزا کے طور پہ ختم کر سکتے ہیں. آرٹیکل 10 نہایت ہی اہم
safeguards as to arrest and detention. آرٹیکل 10 کے اندر جو ہے یہی بڑا ہی اہم ہے. ہمیں یہ بتاتا ہے جی کہ آرٹیکل 10 no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be permitted he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. آرٹیکل 10 نے ہمیں سمپلی یہ بتایا کہ جی کسی بھی شخص کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو نہ بتا دیا جائے کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے اور آپ کو اس الزام کے بدلے میں یا اس الزام کے اوپر آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. اور نہ ہی آپ اس شخص کو یہ رائٹ اس کا ختم کر سکتے ہیں کہ وہ کنسلٹ کرے اپنے لیگل پریکٹیشنر کے ساتھ. یعنی کہ یہاں پہ سمپلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اگر اریسٹ کریں گے تو ایسی صورت میں اس شخص کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے اوپر یہ الزام آپ کو اس الزام کے اوپر جو ہے وہ کے ساتھ میں جو سب آرٹیکل 10 کا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی اریسٹ کیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ودن 24 آورز نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ضروری ہے. اچھا نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا خدا نہ خواستہ تو ایسی صورت میں جو ہماری پولیس ہے یہ انتہائی ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. تو پاور جب ایک بندے کے پاس آتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. تو ابھی بھی کافی سارا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پولیس اریسٹ کرتی ہے 4 دن ایف آئی آر نہیں دیتی. تو اگر یہ آرٹیکل نہ ہوتا تو جو پولیس ہے وہ لوگوں کو اریسٹ کرتی اور جگہ کے اندر رکھتی. اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے آرٹیکل 10 سب آرٹیکل 2 نے ہمیں یہ بتایا کہ جس بھی شخص کو اریسٹ کیا جائے گا اس کو نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس ودن 24 آورز پیش کرنا لازم ہوگا. اور اس کے بعد میجسٹریٹ چاہے گا تو اس کو پولیس کی کسٹڈی میں دے گا, میجسٹریٹ چاہے گا تو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دے گا, میجسٹریٹ چاہے گا تو اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آرٹیکل 10 کائنڈلی اپنے مائک جو ہے یہ میوٹ کر دیں, آواز آپ لوگوں کی آ رہی ہے. اچھا اس کے اندر جو آرٹیکل سب آرٹیکل 3 4 جو ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے, یہ کافی لینتھی ہیں. مین کرکس میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. اس کے اندر پھر یہ ہے کہ بعض ادارے ایسے بھی ہیں جن کے اندر اجازت ہے کچھ اداروں کو جو 90 دن کے لیے بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ 90 ڈیز کا ریمانڈ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ نیچے وہ دیے گئے آپ لوگوں نے پڑھ لینے, ویسے پوچھا نہیں جاتا, آپ لوگوں نے اس کو ویسے لائن بائی لائن ایک بار دیکھ لینا. تو اس کا جو مین کرکس آرٹیکل 10 ہے تو میں نے آپ لوگوں کا 10 کا پوری بتا دی ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. آرٹیکل 10A ہمیں کہتا ہے جی کہ فار دا ڈیٹرمینیشن آف ہز سول رائٹس اینڈ آبلیگیشنز اور any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process. ہر شخص کو چاہے وہ کرمنل چارج کے اندر ہے یا سول رائٹس اپنے کو لینا چاہ رہا ہے یا اپنے ڈیفینس کے اندر ہے, تو ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل پرووائڈ کیا جائے اور ڈیو پروسیس جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل یہ دونوں لازمی ہیں, ہر شخص کو ملیں گی چاہے وہ کرمنل چارج کے اندر ہے یا سول رائٹس اپنے لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرٹیکل 11 سلیوری فورس لیبر ایٹسٹرا پروہیبٹڈ. اس ملک کے اندر سلیوری اور فورس لیبر یا ایسی کوئی بھی شکل تمام کے اوپر جو ہے پابندی ہے. ہمارے ملک کے اندر غلامی, فورس لیبر جیسی کوئی بھی پریکٹس جو ہے ان تمام کے اوپر پابندی ہے. آرٹیکل 11 نے لگائی ہے. میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ میری آواز آپ کی آ رہی ہے. یس سر آپ کی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. آرٹیکل 11 ہمارے ملک کے اندر نہ ہی سلیوری کی اجازت ہے, نہ ہی فورس لیبر کی, اور نہ ہی کوئی بھی ایسی پریکٹس کی. ٹھیک ہو گیا جی. آرٹیکل 11 اکثر پبلک سروس کمیشن کے جو ایگزام ہیں اس کے اندر آرٹیکل 11 جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے.
اچھا جی، جتنی بھی فورس لیبر یا ٹریفک ہوتی ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کو FIA ڈیل کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ سب آرٹیکل 3 کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کی عمر 14 سال یا 14 سال سے کم ہوگی اس کو آپ کسی بھی مائن کے اندر، کسی بھی ایسی فیکٹری کے اندر جو کہ جہاں پہ اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی صحت کے حوالے سے کچھ خطرات ہوں، وہاں پہ آپ اس کو ایز امپلائی انڈکٹ نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 12 پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ۔ آرٹیکل 10 ہے جو 12 ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ no law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission۔ آرٹیکل 12 ہمیں سمپلی یہ بتاتا ہے جی کہ آپ کو کسی بھی ایسے ایکٹ کی سزا نہیں دی جا سکتی جب آپ نے وہ ایکٹ کیا تب وہ جو ہے اوفینس نہیں تھا، آج کوئی قانون سازی ہو گئی اب وہ اوفینس بن گیا، آپ نے کیا تھا وہ 1 سال پہلے، وہ اوفینس آج بن رہا ہے تب اوفینس نہیں تھا، تو آپ کو آپ کے اس کیے ہوئے کام کی جو آپ نے 1 سال پہلے کیا، 1 مہینے پہلے کیا، 1 دن پہلے کیا، 6 ماہ پہلے کیا، تو آج سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ آج اوفینس بن رہا ہے، 1 دن پہلے، 6 دن پہلے، سال پہلے وہ اوفینس نہیں تھا۔ آرٹیکل 12 آپ کو آپ کا یہ رائٹ جو ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا یہ۔ آرٹیکل 13 ہمیں پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ آرٹیکل 13 کے اندر بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک شخص کو ایک اوفینس کے اوپر ایک بار ہی سزا دی جا سکتی ہے، بار بار اس کو ایک ہی اوفینس کے اوپر سزا نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ ایک شخص کو ایک بار ہی ایک اوفینس کی سزا دی جائے گی، بار بار اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آرٹیکل 13 نے یہ بتایا کہ آپ کسی بھی شخص کو انکریمنیٹ کرنے کے لیے یا آپ کسی بھی شخص کو اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن یا آپ اس سے کسی بھی قسم کا جو ہے ایز اے وٹنس کوئی بھی گواہی لینے کے لیے کمپیل نہیں کر سکتے، اس کو مار پیٹ نہیں کر سکتے، سمپلی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جیسے کہ ہمارے تھانہ کلچر کے اندر ہے، کسی بھی شخص کو اریسٹ کر لیں تو اس کو وہ اچھا خاصا زودو کو کرتے ہیں اور باقی معاملات ہیں، تو آرٹیکل 13 کا جو سب آرٹیکل ڈی ہے یہ بیسیکلی واضح طور پہ اس چیز کی مخالفت کرتا ہے، اور اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ کسی بھی شخص کے اوپر ایسے تشدد کیا گیا ہے تو سنگین نتائج ان اہلکاروں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ آرٹیکل 14 جو ہے وہ ہمیں سمپلی یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کو خراب نہیں کیا جائے گا، جو ڈگنیٹی آف مین ہے اس کو توڑا نہیں جائے گا، اس کو بریک نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ڈگنیٹی ہے اس کو جو ہے وہ واضح طور پہ ہمیں یہاں پہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ اس کو خراب کسی صورت بھی نہیں کیا جائے گا۔ No person, sorry, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable۔ privacy of whom جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا آرٹیکل 14 کے تحت۔ no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 14 نے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے وہ تشدد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آرٹیکل 15 ہے ہمارے پاس فریڈم آف موومنٹ۔ آرٹیکل 15 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے، وہ اس ملک کے اندر کہیں پہ بھی فریلی موو کر سکتا ہے، وہاں سوائے ان جگہوں کے جہاں پہ پابندی ہے، جہاں پہ قانون اجازت نہیں دیتا۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں، حساس مقامات ہیں، وہاں پہ لا ہے باقاعدہ بنا ہوا، ہم وہاں پہ فریلی موو نہیں کر سکتے، جیسے آرمی کے کچھ ایریاز ہیں ریسٹرکٹڈ ہیں، کچھ حساس مقامات ہیں وہاں پہ ہم لوگ فریلی موو نہیں کر سکتے، ادروائز ہم لوگ بنا کسی جو ہے وہ تفریق کے، ڈسکریمنیشن کے، بنا کسی کالے گورے کے، بنا کسی ذات پات کے، یا بنا چھوٹے قد یا بڑے قد کے، بنا نام کے، کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی اور ہم فریلی موو کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 15۔ آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جو ہے پیسفلی ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو سکتا ہے وداؤٹ آرمز، ٹھیک ہو گیا جی، ماں سوائے ایسی صورت میں جہاں پہ قانون جو ہے وہ کو قدغن لگا دے۔ جیسے کہ اب آپ
ایز اسمبلی جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے. جہاں کہیں پہ آپ جو ہے آپ کی جو ایک انٹینشن ہے وہ کوئی کرائم کمٹ کرنے کی ہو, کوئی offense کمٹ کرنے کی ہو, تو ایسی صورت میں آپ اکٹھا نہیں ہو سکتے. ادروائز جہاں پہ بھی آپ چاہیں اس ملک کے اندر وہاں پہ آپ کو فریڈم آف اسمبلی کی اجازت ہے. اچھا, میٹنگ اینڈ ہونے لگی ہے. میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں گروپ کے اندر یہ اس کا لنک, تو آپ لوگ دوبارہ سے جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. پابندی ہے جن کو ہم ایز اے اینیمی اپنا ٹریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ اسرائیل ہے یا انڈیا ہے, کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں ان میں سے فنڈنگ لینے پہ پابندی ہے ان ایسوسیشنز کو یا یونینز کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو. ادروائز آپ کہیں سے بھی فارن فنڈنگ جو ہے لے سکتے ہیں. تحریک انصاف کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ لی کچھ ایسی کنٹریز سے, تو وہ ابھی دیکھتے ہیں کیا بنے گا. یعنی کہ وہ بھی یہی آرٹیکل 17 کے اندر دیا جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اور یہ دیکھیں آرٹیکل 17 کے اندر آرٹیکل جو 3 ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈ ان اکارڈنس ود لا. کہ جو بھی فنڈ آپ لوگ لے رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, آپ لوگوں کو وہ سورس جو ہیں اکاؤنٹس کے اور وہ جو سورس آف فنڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہوں گے. خیر ہم کہیں اور نکل گئے بات. آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن شامل ہے یا آپ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے. آرٹیکل 18 فریڈم آف ٹریڈ بزنس اور پروفیشن. آرٹیکل 18 ہمیں یہ بتاتا ہے, آرٹیکل 18 کے اندر سمپلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ملک کے اندر بزنس کرے, کسی بھی ٹریڈ کے اندر جائے, کسی بھی پروفیشن کے اندر جائے, ماں سوائے ایسے بزنس یا پروفیشن کے جس کے اوپر جو ہے قانون کے اندر کوئی قدغن ہے, تو اس کے علاوہ آپ لوگ بزنس کر سکتے ہیں, فوڈ کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں یا پروفیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب آپ لوگ اگر اوپیم بیچنا چاہیں یا ڈرگز بیچنا چاہیں اور آپ کہیں کہ 18 میں کہتا ہے کہ آپ بزنس کوئی بھی کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں. ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ لافل ٹریڈ یا بزنس آپ لوگوں کا ہونا چاہیے جس کی اجازت. ٹھیک ہو گیا جی. نیچے آپ لوگوں نے ریسٹرکشنز ہیں یہ دیکھ لینی ہے, کون سی ہیں اے بی سی آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینی ہے. آرٹیکل فریڈم آف اسپیچ بڑا ہی اہم جو ہے یہ آرٹیکل ہے. ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جو ہے اسپیچ کر سکے یا وہ کوئی بھی بات کر سکے, کوئی بھی بات جو ہے وہ فریلی اس ملک کے اندر فریلی اور ایکسپریسلی اپنی بات جو ہے وہ کر سکے. لیکن یہاں پہ بھی کچھ قدغن ہیں. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of press, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of the state, integrity, security. क्या अच्छा है ना कर दें मम्मी नहीं आप सो रहे थे ऐसे आपसे अच्छा यहाँ पे पड़े प्लीज स्पीकर म्यूट कर दें. ٹھیک ہے. آرٹیکل 19 ہم پڑھ رہے تھے. Glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in the relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. آرٹیکل 19 نے ہمیں آزادی تو دی بولنے کی, لیکن ساتھ میں کچھ قدغن بھی لگا دی کہ آپ شتر مرغ بے ہا, وہ ایک سینٹینس بولا جاتا ہے, شتر مرغ بے ہا, وہ کچھ اس ٹائپ کا کہ وہ آپ لوگ نہیں ہیں کہ جہاں سے جس کا جو دل چاہے وہ بولنا شروع کر دے, جہاں سے جس کا جو دل چاہے وہ لکھنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا موریلٹی کا, آپ لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا اپنی اسٹیٹ کا, لکھتے ہوئے بولتے ہوئے آپ لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا ڈیسنسی کا, پبلک آرڈر کا. اس کے بعد ایسی اسٹیٹس کا جو آپ لوگوں فرینڈلی اسٹیٹس فرینڈ اسٹیٹس ہیں ان کا آپ لوگوں کو
انسٹال کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ لوگ جو بھی لکھ رہے ہیں جو بھی بول رہے ہیں آپ لوگ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کورٹ کے اگینسٹ جائے اسٹیٹ کے اگینسٹ جائے ایسی کنٹریز کے against جائے جو آپ جو کہ ہماری دوست کنٹریز ہیں اس کے پاس کوئی بھی ایسی جو ہے آپ کنورسیشن نہیں کریں گے جو اداروں کو ملائن کرے. تو یہ فریڈم آف اسپیچ کے اندر نہیں آئے گا. باقی ہر چیز فریڈم آف اسپیچ کے اندر آئے گی. تو آپ لوگ اگر زیادہ تنقید کریں گے تو بلیک بھی آ جاتے ہیں اس ملک کے اندر, لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے. آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن یہ بعد میں آیا. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. آرٹیکل 19 نے بتایا کہ ہمیں یہ آزادی حاصل ہے, یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پبلک کے کسی بھی ریلیشن میں پبلک امپورٹنس جہاں پہ انوالو ہو رہی ہو وہاں پہ ہم کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس تک ایکسیس کر سکتے ہیں. Article 20 freedom to profess religion and to manage religious institution یہ بہت ہی اہم ہے. آرٹیکل 20 ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بسنے والے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے. مائک کائنڈلی اگر آپ لوگ یاسر سرور آپ اگر اپنا مائک آف کر دیں مس عائشہ آپ بھی اپنا مائک آف کر دیں پلیز. جی تھینک یو. اچھا آرٹیکل 20 نہایت ہی اہم ہے اور ہمیں اس کو نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اور بلکہ اس پہ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل 20 ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس ملک کے اندر بستا ہے اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ریلیجن اس کو وہ جوائن کرے وہ قبول کرے اور اس ریلیجن سے ریلیٹڈ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مینیج کرے. اس کو یہ آزادی حاصل ہے. یعنی کہ جتنی آزادی یہاں پہ مسلمز کو ہے اتنی ہی آزادی یہاں پہ نان مسلمز کو بھی ہے. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion, and every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions. یہاں پہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے وہ کوئی بھی مذہب جوائن کرے اس کو پھر وہ اس کی تبلیغ کرے اس کی تبلیغ کے حوالے سے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز قائم کرے تو یہ سب کے سب قابل قبول ہیں. آرٹیکل 20 آرٹیکل 21 safeguard against taxation for purposes of any particular religion. آرٹیکل 21 جو ہے ہمیں وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی مخصوص مذہب کے اوپر کوئی بھی مخصوص ٹیکس نہیں لگا سکتے. فار ایگزامپل اگر کوئی ہمارا یہاں پہ پاکستانی سکھ ازم کا پیروکار ہے تو آپ یہ کہیں جی کہ سکھوں کے اوپر یہ ٹیکس لاگو کیا جائے گا یا یہ ٹیکس دیں تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 21 یہ پروٹیکشن دیتا ہے ہندوز کو سکھوں کو کرسچنس کو کوئی بھی ہے. تو یہاں پہ مسلمس کو تمام لوگوں کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے آپ لوگوں کا تعلق ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کے اس مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. آرٹیکل 22 safeguard as to educational institution in respect of religion etc. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 22 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو بھی کوئی بھی مخصوص جو ہے وہ تعلیمات لینے کے اوپر جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ابھی جیسا کہ ہم صبح کے وقت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب اسکولس کے اندر جاتے تھے تو احادیث باقاعدہ احادیث کا پرچار ہوتا تھا تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی. تو آرٹیکل جو ہمیں 22 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم جیسا اسلامیات پڑھتے تھے اسلامک اسٹڈیز پڑھتے تھے تو آرٹیکل 22 کہتا ہے جی کہ اگر کوئی بھی شخص ایسی مذہبی تعلیمات نہ لینا چاہے کوئی بھی نان مسلم تو ایسی صورت میں آپ اس کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ زبردستی کا مسلمان آسان لفظوں میں یا زبردستی کا ہندو یا زبردستی کا سکھ یا زبردستی کا عیسائی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ لبرل یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیسیکلی میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟
यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 22 के अंदर यहाँ पे ये भी नीचे अगर आप ये भी देखें इसको, तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यूज ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ये लाइन बाय लाइन आप लोग इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 23 है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, बड़ा सिंपल सा है। आर्टिकल 23 हमें ये कहता है कि जैसे हम किसी की जिंदगी नहीं छीन सकते, वैसे ही हम किसी से जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं छीन सकते, उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 23, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, hold and dispose of property in any part of Pakistan subject to the constitution and any reasonable restriction imposed by law in the public interest। हर शख्स को यह आज़ादी हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी बेचे, मतलब जिस तरह मर्जी अपनी प्रॉपर्टी को डील करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है माँ सिवाय वहां पे जहाँ पे कानून रोकता है। कानून बाज़ औक़ात रोकता है, जैसे कि अब हम आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हम पाकिस्तानियों के ऊपर अभी तक पाबंदी है। तो वो कुछ है ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी पाबंदी होती है। उसके अलावा हम कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ये मैंने ऊपर बता दी है जी कि आपसे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं छीन सकता, नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकता आपकी मर्जी के बगैर जो है। और अगर स्टेट चाहेगी आपसे आपकी प्रॉपर्टी लेना, स्टेट को जरूरत पड़ेगी है, तो ऐसी सूरत में आपको बाकायदा उसकी कीमत अदा की जाएगी। आप लोगों ने इसको मुकम्मल देख लेना है। ये मेन बात इसके अंदर 24 के अंदर यही है। आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, निहायत ही अहम है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ and are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex, caste, etc. आर्टिकल 25 सिंपली हमें ये बताता है कि इक्वालिटी है तमाम सिटीजन्स की। तमाम सिटीजन्स कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल के हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो तमाम के तमाम बराबर हैं। कोई वो यहाँ पे बेसिकली इस्लाम का कंसेप्ट है ना, किसी गोरे को किसी काले पे या किसी काले को किसी गोरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है माँ सिवाय तकवा के। तो यहाँ पे भी बेसिकली उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है कि तमाम सिटीजन बराबर हैं, चाहे वो किसी नस्ल का हो, किसी जात का हो, किसी पौध का हो, किसी कलर का हो, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन बड़ा ही अहम है। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years। आर्टिकल 25A हमें बताता है कि तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि आप जो स्टेट है उनको जो है वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। 16 इयर्स तक ये स्टेट के ऊपर फर्ज है कि वो 16 साल की उम्र तक के बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 26 जो है वो सिंपली ये हमें बताता है कि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनके ऊपर आप आज़ादाना जा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये Xiaomi M2, एक नाम तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है इनको, तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज ठीक आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 26 हमें बताता है जी कि बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम जो है किसी भी पब्लिक प्लेस को विजिट कर सकते हैं। कोई भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आड़े नहीं आएगा किसी भी पब्लिक प्लेस को विजिट करने में। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्क है, वहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इस मजहब के, इस कास्ट के, इस जो है रेजिडेंस या इस जगह के या इस प्लेस ऑफ बर्थ के लोग सिर्फ आए, फलां एरिया के लोग आ सकते हैं, फलां एरिया के नहीं आ सकते। ऐसी कोई भी चीज जो है वो अवेलेबल नहीं है माँ सिवाय उन जगहों पे जहाँ पे कानून इजाजत नहीं देता। ठीक हो गया जी।
آرٹیکل 27 نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز. آرٹیکل 27 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سروسز ہیں، جو نوکریاں پرووائڈ کی جانی ہیں، جو نوکری فراہم کی جانی ہے، اس کے اندر آپ کو کسی مخصوص مذہب کی بنیاد پہ، کاسٹ کی بنیاد پہ، آپ کی سیکس کے بہاف پہ، آپ کی ریزیڈنس یا پلیس آف برتھ کے بہاف پہ آپ سے ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں برتی جا سکتی. آپ کو آپ کے ریلیجن کی بنیاد پہ ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، ان کو ان کی قابلیت کے بہاف پہ جابز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی. آپ لوگوں نے مزید اس کو دیکھ لینا ہے. ہاں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ قانون اجازت دیتا ہے، فار ایگزامپل جہاں پہ کوٹا سسٹم آ جاتا ہے، ویمنس کے لیے کوٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہمارے معذور لوگ ہیں ان کو کوٹا دیا جاتا ہے، جو ہمارے نان مسلم بہن یا بھائی ہیں ان کے لیے کوٹا آتا ہے، تو وہاں پہ تو اجازت ہے. ادروائز آپ کو آپ کے نام کے بہاف پہ، آپ کی کاسٹ کے بہاف پہ، آپ کے کلر کے بہاف پہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی جاب سے باہر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 28 ہمارا آخری آرٹیکل، یہ جو ہم فنڈامنٹل رائٹس پڑھ رہے تھے، اس کا آرٹیکل 28 پریزرویشن آف لینگویج اسکرپٹ اینڈ کلچر. آپ کسی بھی مخصوص ایریا سے ہیں، آپ کا کسی بھی مخصوص کلچر سے تعلق ہے، آپ اس کو پریزرو کرنے کے لیے، آپ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی لینگویج کو، اسکرپٹ کو یا کلچر کو، تو آپ اس کو جو ہے پریزرو کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اس کی پریزرویشن کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آرٹیکل 28 جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے لینگویج، اسکرپٹ اور کلچر کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. ہمارا فنڈامنٹل رائٹس کا جو پورشن ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. آرٹیکل 8 تا 28 بیسیکلی ہم نے 1 تا 28 پڑھے. فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہم نے جانا کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو کوئی بھی قانون جو ہے ایسا نہیں بن سکتا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو بائی پاس کرے، اس کے اگینسٹ جائے، اور اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو فوری طور پہ اس وائلیشن کو دور کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو فنڈامنٹل رائٹس ہم نے پڑھے. اب آئی تھنک آج کے لیے کافی ہے. باقی کل سے 29 سے آن ورڈ ہم شروع کر لیں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یا آگے پڑھنا ہے؟ کسی کو کوئی سب بات سمجھ نہ آئی ہو، کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہو؟ سر صحیح سے سمجھ آ گیا سارا جو لیکچر آپ نے دیا ہے. ٹھیک ہے آگے جو بات آپ ویسے کر لیں. جی. ٹھیک ہے. اور کوئی اور اپنے کمنٹس دینا چاہے؟ آگے کیری کریں یا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ اب تو ڈیلی بیس پہ کلاس ہوگی ہماری انشاءاللہ. سر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کریں ہم، جی تاکہ جی ریکور ہو جائے جلدی میں. ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی لیے اب ڈیلی بیسس پہ ہم اپنی کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ برڈن بھی نہ بنے. آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈی تو جاری رکھنی ہی رکھنی ہے، اپنی اسٹڈی تو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی. تو آپ لوگ وہ تو چیزیں اپنی ساتھ ساتھ کیری رکھیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ٹیسٹ سیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے. تو آج چونکہ پہلا دن ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ کر لیں گے. کہ سر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آج آپ نے ٹھیک ریڈ ہو آؤٹ گیا کروایا ہے ہو گیا. اس میں کہیں کل اگر پاسبل ہو تو مارننگ میں ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیجیے گا. تو اس طریقے پھر ساتھ ساتھ ہی جو ہمارا جو ہم لوگ ریڈ آؤٹ کیا کریں گے وہ کور ہوتا جائے گا. اگر یہ پاسبل ہے تو ہم رات میں جو کیا کریں گے وہ نیکسٹ مارننگ اس کا ٹیسٹ آپ کنڈکٹ کر لیجیے کریں. ہاں جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے کہ جتنا ہم پڑھیں اتنے کا ہی ٹیسٹ لے لیں. یہ بھی صحیح ہے. یا پھر یہ ہے دوسری طرف کہ ہم لوگوں نے 2 سے 3 دن رکھتے ہیں ہر ایک سبجیکٹ کے لیے. 2 سے 3 دن میں جیسے ہی ہمارا سبجیکٹ کور ہوگا اس کے بعد کمپلیٹ سبجیکٹ کا ٹیسٹ رکھ لیں. یہ بھی پاسبل ہے. جیسے آپ لوگ چاہیں. میں نے تو ٹیسٹ بنا دینا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں فار ایگزامپل پورے کانسٹیٹیوشن کا، تو کل اور پرسوں تک ہمارا یہ سارا کور ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹیسٹ. اور اگر آپ چاہیں تو جتنا ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے آرٹیکل 1 تا 28 اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیتے ہیں صبح.
कल दिन में जिस वक्त आप चाहें। राइट सर, बट ये है कि हम अभी फ्रेश रीड आउट किया है, तो अगर हम कल ही टेस्ट इसका देंगे तो फ्रेश माइंड में है, तो इजीली हम लोग इसे कंडक्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल करेंगे, फुल कंप्लीट करके करेंगे, तो फिर वही वो समझने में प्रॉब्लम होगी और थोड़ी सी हम लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे इसमें। तो अगर साथ साथ कर लेंगे तो इसमें आई थिंक सो कि इसमें हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी और हमारी जो प्रिपरेशन है टेस्ट की वो भी अच्छी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी यू नो जी जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका फिर हल एक और हल भी है, वो ये है कि मैं जैसे ही नेक्स्ट हमारा टेस्ट सॉरी ये होगी हमारी क्लास, उसके अंदर मैं क्विज रख लेता हूँ आप लोगों से, सिंपल, यानी कि एक एक दो दो सवाल मैं हर एक बंदे से, जो भी यहाँ पे होगा आप लोग मेरी स्क्रीन पे मेरे सामने, तो मैं आप लोगों से पूछते जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा परसों, उसके बाद इंशाल्लाह ताला तरसों जो है मैं आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट सब्जेक्ट का जो है वो मैं कंडक्ट कर लूंगा। मजीद इसका ये है कि जो हमने लास्ट पढ़ा हुआ होगा तो उसका हम लोग क्विज, यानी कि कल जो है मैं आर्टिकल 1 से 28, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे उनका मैं एक एक दो दो सवाल सब लोगों से पूछते जाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे, जैसे ही हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे हम उसका इंशाल्लाह ताला फौरन से टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। ओके सर, इट विल गुड, ओके थैंक्स। हाँ जी जी ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा किसी को कोई बात, कोई प्रॉब्लम कहीं से कोई समझ ना आई हो, बाकी ये जो लोग मेंशन कर रहे हैं कि आवाज़ मिस हुई थी, ठीक है मैं इनको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी सुन लीजिएगा। जी ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर सर आप जब आप जी स्टार्ट जी करते हैं, फर्स्टली आप ये सबसे क्या करें कि वो अपने जो माइक है वो म्यूट रखा करें। अनम्यूट होते हैं इस वजह से वो इंटरप्ट होती है, आपकी आवाज़ क्लियर होती है, लेकिन जब उनकी वॉइस आती है तो उनके माइक ऑन होते हैं, इसलिए आपकी जो वॉइस है वो इंटरप्ट हो रही होती है, तो क्लियर नहीं आ रही होती, लेकिन अदरवाइज आपकी वॉइस क्लियर आ रही होती है। तो आप उन्हें क्या करें कि वो अपने माइक ऑफ रखा करें। जी जी मैडम, इस तरह से है कि आज चूंकि हमारा पहला दिन था, एक्सपीरियंस जो है वो मैं भी फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहा था ऑनलाइन इस पे जूम पे, और मुझे यकीन है कि सब लोग ही फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट डे था इनका, तो ये प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मुझे सबसे ये उम्मीद है कि सब लोग अपने माइक्स भी ऑफ रखेंगे और जो अपने कैमरे हैं वो भी ऑफ रखेंगे, और फुली कमिटेड होकर इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे, तो प्रॉब्लम जो है वो आइंदा नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो हम आज की मीटिंग जो है आज की मैं एंड करने लगा हूँ। तो मज़ीद अगर आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो ग्रुप के अंदर हम लोग अवेलेबल हैं, तो ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्कशन कर लेते हैं। ओके सर, थैंक्स अ लॉट, ओके अल्लाह जी, हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।